अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन भी मौजूद वक्त में खुश आमदीद। जनाब, पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी के अहम इजलास के अहम तरीन फैसले सामने आ गए हैं, जिसके तहत पाकिस्तानी फौज को इस बात का इख्तियार दे दिया गया है कि वो भारत के मिसाइल हमलों का जवाब दें, और इसके लिए इस बात का इख्तियार भी पाकिस्तानी फौज को दे दिया गया है कि वो जनाब ये जो जवाब देने के लिए वक्त और मुकाम का तयन भी खुद ही कर सकते हैं। उनको हुकूमत से इसके बाद इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। तो इस कमेटी के इजलास में ये बात तो काफ़ी हद तक वाज़ेह हो गई है कि भारत के इन मिसाइल हमलों का भारत को जवाब तो अब डेफिनेटली मिल के ही रहेगा, क्योंकि इस हवाले से कौमी सलामती का ये जो इजलास है, इसमें इस बात को वाज़ेह कर दिया गया है इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने कि पाकिस्तान अपने दिफा का हक महफूज रखता है और वो अपने दिफा के इस हक को इस्तेमाल करेगा। इस सूरत हाल में ये सवाल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि पाकिस्तान किस तरीके से अपने हक के दिफा को इस्तेमाल करेगा, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को महज भारत की जंगी जारहियत का सामना नहीं है, बल्कि भारत की आबी जारहियत का सामना भी पाकिस्तान को करना पड़ रहा है। और इस जंगी माहौल के अंदर जहां पर पाकिस्तान पर हमला किया गया और पाकिस्तान ने इसका जवाब देते हुए 6 भारतीय तैयारों को मार भी गिराया और खुद भारत के घर में घुसकर भारत को जूते भी मारे, इस सिनेरियो में भी अगर भारतीय वजीर आजम का दिमाग ठिकाने नहीं आता और वो मुसलसल इस बात का इजहार करता है कि वो पाकिस्तान को प्यासा मारेगा, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान इसका जवाब किसी न किसी सूरत तो अब डेफिनेटली देगा। क्योंकि ये जो वाक़या हुआ है भारत की तरफ से और इंटरनेशनल बॉर्डर्स को की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान के शहरी इलाकों में, जिनमें बहावलपुर है, जिनमें सियालकोट है, जिसमें मुरीद के है, वहाँ पर हमले किए गए हैं। तो फिर इस सारी सूरत हाल में जो पाकिस्तान का जवाब है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर दिया जा रहा है, और इस हवाले से ये इंफॉर्मेशन सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने अब नई लाइन ऑफ कंट्रोल का तयन करना है। मुझे इस बात में अब किसी तरह का कोई डाउट नहीं है कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल अब ये लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं रहेगी, बल्कि पाकिस्तान जिस तरीके से आज भारतीय पोस्टों को निशाना बना रहा है, जिस तरीके से भारतीय फौजियों को मारा जा रहा है, जिस तरीके से भारतीय फौजी सफ़ेद झंडे सिर्फ एक सेक्टर में नहीं, अब तक की इतलात के मुताबिक 4 सेक्टर्स के अंदर भारतीय फौजी जो हैं वो सफ़ेद परचम लहराते हुए सामने आ रहे हैं और आकर पाकिस्तानी फौजियों से इस बात का मुतालबा कर रहे हैं, इस बात की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें अपने जख्मी और मरे हुए फौजियों को उठाने का टाइम दिया जाए। उस वक्त तक आप जनाब हमारे मोर्चों को और हमारी पोस्टों को निशाना ना बनाएं। तो इसका मतलब यह है कि कुछ चीज़ें रीएड्रेस हो रही हैं, क्योंकि अगर भारत की तरफ से आबी जारहियत जारी रही तो फिर तो बहुत सारी चीज़ों को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, जेलम और चनाब पर मुकम्मल कब्जा हासिल करना पड़ेगा। और शायद यही वजह है कि ये इतलात सामने आ रही हैं कि पुंछ सेक्टर में पाकिस्तानी फौजियों ने अपना दबाव बढ़ा दिया है, और पुंछ सेक्टर पर दबाव बढ़ाने का मतलब तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही ज़्यादा वाज़ेह है, और भारत को इस बात का अच्छे से एहसास है कि पुंछ सेक्टर पे अगर दबाव बढ़ाया जाएगा, पुंछ सेक्टर में अगर भारतीय फौजियों को पीछे धकेला जाएगा, पुंछ शहर का कंट्रोल अगर पाकिस्तान हासिल करेगा, तो फिर ज़रा सूरत हाल बदल जाएगी। ना सिर्फ ये, बल्कि कौमी सलामती कमेटी का वो इजलास जो आज मुनक्कद हुआ, जिस इजलास के अंदर पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान मौजूद थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मौजूद थे, जिसके अंदर पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप मौजूद थी, वहाँ पर भारत को जवाब देने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को यह बात बताई गई है कि पूरा भारत इस वक्त पाकिस्तान के मिसाइलों की जद में है। इस बात का भी पाकिस्तान की हुकूमत को आगाह किया गया है कि पाकिस्तान की जो मिसाइल सीरीज़ है वो इतनी मौजू, इतनी जारहाना और इतनी प्रिसाइज है कि वो भारत के हर कोने को निशाना बना सकती है, क्योंकि पाकिस्तान का जो दिफा है वही इस बात पर मुनहसर है कि भारत की जारहियत का जवाब कैसे दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि भारत के इंतहाई मशरकी शहरों से लेकर बॉर्डर से
بالکل متصل جو علاقے ہیں وہ پاکستانی میزائلوں کے نشانے پر ہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں اس بات کی جو تفصیل ہے اس سے بھی جو آگاہ کیا گیا ہے پاکستان کے سیاسی لیڈرشپ کو، اور ان کو یہ بات کو باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جناب جس طرح کی سچویشن آپ سمجھ رہے ہیں یہ سچویشن ویسی نہیں ہے، کیونکہ کل یہ جو بھارت کی طرف سے حملے کیے گئے اس سے پہلے مودی صاحب نے ایک تقریب سے خطاب کیا، اور وہ اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے انفیکٹ اشاروں کنایوں کے بعد نہایت کھل کر پاکستان اور سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے گفتگو کی۔ بھارتی وزیر اعظم نے انڈیا 2047 کا افتتاح کیا، اور انڈیا 2047 کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ بھارت کو ایگریکلچرل میدان میں آگے بڑھانے کے لیے پورے بھارت کو مختلف نہروں کے جنکشن سے اور نہروں کے کنیکشن سے جوڑا جا رہا ہے، تاکہ بھارتی کاشتکار کو جو پانی ہے وہ مسلسل حاصل ہو سکے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ پانی کا ایشو تو اس وقت میڈیا کے اوپر بھی بہت ہی زیادہ جو ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور ان کی اس بات پر ہال میں موجود لوگوں نے سندھ طاس انڈس واٹر ٹریٹی کے نعرے بھی لگائے۔ اور اس کے بعد بھارتی وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ آپ بہت سمجھدار ہیں، اور اس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بات اب واضح ہے کہ بھارت سے جو پانی آ رہا ہے اس پر بھارت کا حق ہے، اور بھارت اپنے حصے کا پانی کسی کو نہیں دے گا، ایک بوند نہیں دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارتی میزائل حملوں کا پاکستان کوئی جواب دے یا نہ دے، اس کو بھارت کی اس آبی جارحیت کا جواب تو دینا ہی دینا ہے۔ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی پر اگر پاکستان خاموش رہتا ہے، پاکستان اس معاملے کو محض سفارتی انداز میں اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ سچویشن اس طریقے سے ٹیکل ہوگی۔ اور اس حوالے سے پاکستان کا جو میزائل پروگرام ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہی اس سارے مسئلے کا کسی نہ کسی طریقے سے کوئی حل دریافت کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان مسائل کا کوئی اور حل تلاش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی کہ پاکستان کا جو میزائل سسٹم ہے وہ خاص طور پر بھارت کو مد نظر رکھ کر ہی بنایا گیا ہے۔ اگر آپ پاکستان کے میزائل سسٹم پر غور کریں تو اس میں پہلے آتی ہے ہتف سیریز، اور ہتف 1 میزائل 70 سے 100 کلومیٹر ریڈیس پر مار کر سکتا ہے، اور یہ شارٹ رینج بیلسٹک میزائل ہیں۔ اور اگر آپ پاکستان سے متصل 70 سے 100 کلومیٹر ایریا کو دیکھیں تو یہاں پر آپ کو وہ سارے کے سارے مقامات نظر آتے ہیں جہاں پر بھارت نے اپنی یہ جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ واٹر اسٹریٹجی کے تحت انہوں نے اپنے مختلف واٹر سٹوریجز، ڈیم اور رن آف دی ریور کے اوپر اپنے بجلی کے منصوبے بنائے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے پاکستان سے جو 110 سے 120 کلومیٹر دوری پر دریائے چناب کے اوپر رتلے ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ ہے جو کہ بھارت نے بنایا ہوا ہے، اور اس سے وہ 850 میگا واٹ بجلی بھی لے رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کا یہ ہائیڈرو الیکٹرک سسٹم جو ہے وہ پاکستان کے ہتف میزائل کی زد میں ہے۔ بگلی ہار ڈیم بھی دریائے چناب پر بنایا گیا ہے، اور اس کا ڈسٹنس پاکستان سے 125 سے 150 کلومیٹر ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی پاکستان نے جس میزائل کا تجربہ کیا ہے اس کا نام ہے فتح میزائل، اور اس فتح میزائل کی جو رینج ہے وہ 120 سے 150 کلومیٹر تک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بگلی ہار ڈیم بھی پاکستان کے میزائل کے نشانے کے اوپر ہے۔ اسی طریقے سے اری ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ فیز 1 اور فیز 2 یہ دریائے جہلم پر بنایا گیا ہے، اور لائن آف کنٹرول سے اس کی دوری محض 10 سے 15 کلومیٹر دور ہے، اور یہ تو 2 راکٹوں کی مار ہے۔ اس کے لیے کوئی بہت بڑا بیلسٹک میزائل چلانے کی ضرورت نہیں۔ البتہ دریائے نیلم پر کشن گنگا ڈیم ہے جس کا پاکستان سے فاصلہ 50 کلومیٹر ہے، اور ہتف میزائل کا یہ نشانہ ہو سکتا ہے، اور اس کی کیپیسٹی 330 میگا واٹ ہے۔ اسی طریقے سے دریائے سندھ پر لداخ میں جو ایک بھارت نے ڈیم بنایا ہے اس کا نام ہے نیمو بازگو ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ، اور چونکہ لداخ کو اگر دیکھا جائے تو یہ کشمیر سے بھی اس کو ہٹ کیا جا سکتا ہے، اور یہاں
یہاں سے بھی یعنی پاکستان کے سیٹلڈ ایریا سے بھی اس کو ہٹ کیا جا سکتا ہے. لہذا بھارت کا کوئی ایک ڈیم ایسا نہیں ہے جو پاکستان کے میزائلوں سے دور ہو. اگر پاکستان کا پانی روکا گیا تو ہر طرح کا میزائل، ہر طرح کا اسلحہ استعمال ہوگا اور اس کے لیے بھارت کو بہت بھاری قیمت چکانا پڑے گی اور اس کی قیمت پاکستان کو بھی چکانا پڑے گی. ایسا نہیں ہے کہ صرف بھارت قیمت چکائے گا، پاکستان بھی قیمت چکائے گا. پھر نہ ادھر کسی کو پانی استعمال کرنے کی ضرورت رہے گی، نہ ادھر کسی کو پانی استعمال کرنے کی ضرورت رہے گی. نہ صرف یہ بلکہ پاکستان کا جو میزائل سسٹم ہے ہتف 2 ابدالی سیریز، اس کی رینج 180 سے 200 کلومیٹر تک ہے اور یہ بھی شارٹ رینج بیلسٹک میزائل ہے. ہتف 3 غزنوی سیریز، اس کی رینج 290 سے 320 کلومیٹر ہے اور یہ بھی شارٹ رینج بیلسٹک میزائل ہے. یہ بھی عام وار ہیڈز اور دیگر جو خاص وار ہیڈز ہیں ان کو لے کے جانے کی کیپیسٹی رکھتا ہے. ہتف 4 شاہین 1، اس کی رینج 750 سے 900 کلومیٹر ہے. یہ میڈیم رینج بیلسٹک میزائل ہے اور اس کے پاس آتا ہے غوری ہتف 5 میزائل اور اس کی رینج 1250 کلومیٹر سے 1500 کلومیٹر تک ہے. اس کے بعد آتا ہے شاہین 2 جس کی رینج 2000 سے 2500 کلومیٹر ہے اور اس کے بعد آتا ہے جناب شاہین 3 میزائل، اس کی رینج 2750 کلومیٹر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کا کوئی ایسا شہر نہیں ہے جو پاکستان کے میزائلوں کی زد میں نہ ہو. کوئی ایسا شہر نہیں ہے، کوئی ایسا شہر نہیں. اگر پاکستان جواب دینے پر آ جائے تو بھارت کے ہر ایک شہر کو، بھارت کے ہر ایک شہر میں موجود ہر ایک امپورٹنٹ ملٹری اور سول انسٹالیشن کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود پاکستان جو ہے وہ اس نے ابھی تک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہوا ہے. لیکن جس طرح کے جو رویہ اس وقت نریندر مودی استعمال کر رہے ہیں اور جس طریقے سے بھڑکاوا دے رہے ہیں پاکستان کو کہ جناب وہ میدان میں اترے اور آ کر جواب دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مودی سرکار جو ہے خود اپنی عوام کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہے. وہ یہ قتل و غارت گری کے بازار کو گرم رکھنا چاہتی ہے. وہ یہ چاہتی ہے کہ ادھر بھی لاشیں گرتی رہیں، ادھر بھی لاشیں گرتی رہیں تاکہ ان کا جو RSS کا چورن ہے وہ بکتا رہے. اور اس RSS کے چورن کو بیچنے کے لیے BJP اور نریندر مودی مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ کسی بھی ایکسٹینٹ تک جا سکتے ہیں اور وہ ایکسٹینٹ پانی روکنے کی صورت میں ایٹمی جنگ بھی ہو سکتی ہے. اس میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کسی کو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان جناب پانی روکنے کے اوپر جو ہے وہ اس کا جواب نہیں دے گا. 100% جواب دیا جائے گا، 100% جواب دیا جائے گا. اور آج قومی سلامتی کمیٹی جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس کے اجلاس میں بھارت کو طاقت کی زبان میں سمجھانے کے ساتھ ساتھ سیاسی اور سفارتی انداز سے بھی سمجھانے کی کوشش کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس حوالے سے مختلف آپشنز پر غور بھی کیا گیا ہے اور کچھ حکمت عملی بھی طے کی گئی ہے. اسی لیے بھارت کے ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے اس کو اس بات کا احساس دلاتے ہوئے اس کو ڈی مارش کیا گیا ہے، اس کو پاکستان کے احتجاج کو ریکارڈ کرایا گیا ہے اور اس کو یہ بات باور کرائی گئی ہے کہ جناب بھارت کو اب پاکستان کے جواب کا انتظار کرنا چاہیے اور یہ جواب اس کو مل کے رہے گا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے جواب کا یقین جتنا ہم کو ہے اتنا یقین بھارت کو بھی ہے. اور پاکستان پر میزائل حملہ کیے جانے کے بعد بھی بھارت نے آج 244 شہروں کے اندر یہ ڈرلز کی ہیں جن کے ذریعے اپنی عوام کو ایجوکیٹ کیا گیا ہے کہ پاکستان کی طرف سے اگر حملہ ہو جائے، سویلین آبادی نشانہ بن جائے تو سول ڈیفنس نے کس طریقے سے رسپونڈ کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ مودی سرکار کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے یا نہیں. جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس کو یہ بات باور کرانے کی کوشش کر رہی ہے کہ بندے دا پتر بن جا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. اے وہ بندہ جنہیں پاجی چھتر بھی کھانے نے تک گنڈے بھی. اپنی جگہ ضروری اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.